बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, चेयरमैन नैब की जो तकर्रुरी है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है और चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ से नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कहा गया वफाकी वज़ीर की जानिब से। लेकिन ये एक आइनी और कानूनी हक है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं, उनसे पूछना और उनकी मुशावरत इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन वफाकी वज़रा कहते हैं कि उनसे नहीं पूछा जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर से पूछना और फिर चोर से पूछ के उसका तफ्तीशी लगाना। लेकिन ये हुकूमत के जो बयानात हैं ये कितना हैसियत रखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और पहले ये बात कही गई कि जो चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल साहब, उनके टेन्योर में तोसी कर दी जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला रहा और अब उनकी तकर्रुरी बहुत बड़ा मसला हो चुकी है। और ये मसला हल कैसे होगा? और जाली वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे। तो जाली वैक्सीन का भी मसला उठा और इसके अंदर अच्छी खासी सुबकी भी उठाना पड़ी जो इदारा है सेहत का उसको, और इल्ज़ाम लगा दिया गया नून लीग के ऊपर कि ये नून लीग के जो साथ काम करते रहे हैं लोग, उन लोगों ने किया, जिन लोग पकड़े गए वो नून लीग के साथ उनकी तस्वीर छाया होती रही हैं और उनके ताल्लुकात हैं, उनके पार्टी कारकुन रहे हैं। और नून लीग की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत भी आपकी है, वज़रा भी आपके हैं, सब कुछ आपका है, असर अंदाज हमेशा हर मामले में नून लीग ही होती है। ये भी एक सोचने वाली बात है क्योंकि मौजूदा हुकूमत के अंदर जो कोई भी काम होता है उसका इल्ज़ाम जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर, गुज़िश्ता जो माजी में गवर्नमेंट्स रही उनके ऊपर डाल दिया जाता है। और शायद उनके ऊपर सवाल यहाँ पर यह है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल देने से आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे या हाथ पांव झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि भाई ये वो करते रहे, ये उनके कारकुन करते रहे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सदारती निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे कि सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक समात होने जा रही है। 27 सितंबर को समात होगी। 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। हमारे मुल्क में निज़ाम होना कौन सा चाहिए? इतना अरसा गुजर चुका, 74 साल गुजर चुके, लेकिन अभी तक हम इसी गुमगू का शिकार हैं कि किस निज़ाम के तहत हमने आगे चलना है। मौजूदा हुकूमत तो इतने मॉडल दे चुकी है कि इस मॉडल के ऊपर अमल पैरा कर लेना चाहिए, उस मॉडल के ऊपर अमल पैरा हो जाना चाहिए, इस मॉडल को देख लेना चाहिए। लेकिन अब सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं तो निज़ाम की तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो सदारती निज़ाम कितना इफेक्टिव होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और महंगाई जो है नाज़रीन बढ़ चुकी है। जैसा कि हम रोज़ महंगाई के हवाले से बात करते हैं, आए रोज़ अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी होती हैं। कल की ही बात है कि आटे की कीमत जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसकी कीमत पता नहीं कहाँ पहुँच गई। लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये है आपके लिए कि 1 नवंबर से जो है गैस की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं और घरेलू सारिफीन के लिए भी गैस महंगी हो जाएगी, कमर्शियल सारिफीन के लिए तो है ही है। तो देखना ये कि इसको किस तरीके से काबू किया जाएगा। और अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो अमेरिका ने कहा जी कि अफगानिस्तान फिजाई हमलों के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो होंगे वो तालिबान को हम बताना ज़रूरी नहीं समझते, तालिबान से लेन देन की इजाज़त दे दी गई है। जो NGOs और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इदारे वहाँ पर काम कर रहे हैं वो अपना काम जारी रखें, इमदाद जारी रखी जाएगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, कल वर्चुअल खिताब किया, उस हवाले से भी बात करेंगे कि वो कितना इम्पैक्ट रखती है, मौजूदा सिनेरियो से कितनी उसकी मुताबिकत है। और अंतोनियो गुतरेस को कश्मीर के हवाले से डोजियर भी पेश कर दिया गया है। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं और कोशिश करेंगे कि इन तमाम मौज़ूआत का अहाता कर सकें आज के प्रोग्राम में। तो आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आमिर हुसैन साहब, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी से बात का आगाज़ करेंगे। बड़ी ही अजीब सूरत हाल हो गई है, हालांकि ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा बना दिया गया हमेशा की तरह। और अब उनकी तकर्रुरी भी मशकूक है। पहले तौसी की बातें होती रहीं, अब तकर्रुरी की बातें आ गई और अब इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि हम तो पूछेंगे ही नहीं शहबाज शरीफ साहब को, उनकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं कि उनसे पूछा जाए। देखिए, नैब का के जो चेयरमैन होते हैं उनकी तकर्रुरी का एक कानूनी और आईनी रास्ता मौजूद है। हुकूमत के पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर से या निगलेक्ट कर दे, उन्हें उसको निगलेक्ट करें। देखिए, मसला ये है कि आप क्या जज हैं, क्या आप जस्टिस हैं? आपने अपनी तरफ से उसको चोर कह दिया। चोर कहना ना कहना अदालतों का काम है जी। अदालत में एक केस चल रही है, मामले चल रहे हैं, अदालतों को अपना काम करने दें। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप जज भी हैं, आप जर्नल भी हैं। अगर सब आप ही हैं तो फिर इस मुल्क के निज़ाम
کو چلانا بڑا مشکل ہے. ہر ایک کا اپنا ڈومین ہے, اس ڈومین میں کام کرنے دیں. اور شہباز شریف چونکہ اپوزیشن کا لیڈر ہیں اور تاریخی طور پہ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت یہ ان کا حق فرض کر لیا, مان لیا کہ وہ چور ہیں, فرض کر لیا ہم نے, ہے نہیں ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا, ہم فرض کر رہے ہیں کہ فرض کر لیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, لیکن وہ اپوزیشن لیڈر بھی تو ہیں, یہ بھی تو ایک حقیقت مسلمہ ہے. بالکل. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ہیں, چور کے طور پہ نہیں ہے. جی, تو بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہے. اور وہ ایک عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوئے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں. اور جہاں تک ان کے ساتھ کیسز کا تعلق ہے, دیکھیں کیسز تو بہت سارے پارلیمنٹیرینز پہ چل رہے ہیں, تو وہ ان کا ایک سلسلہ ہے اور وہ عدالتیں طے کریں گی. کسی بھی وزیر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پبلک میں میڈیا پہ آ کے یہ بات کہے کہ فلاں چور ہے, اس سے مشاورت نہیں کریں گے. آپ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر کام اگر کرنے کا اتفاق آپ کو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے, تو پھر اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی جہاں تک بات ہے فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, دیکھیں آپ اپنی حکومت کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. حکومتیں جو ہے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام, خاص کر جمہوری حکومتوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ قانون اور آئین کی بالادستی تب ممکن ہے جب ہم ان تمام جو ادارتی عمل ہے یا انسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کی رسپیکٹ کریں, اس کو اہمیت دیں, تکریم کو اس کی تکریم کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے معاملات کو آگے لے کے جائیں. پارلیمنٹ کے اندر جو بھی کام ہوگا وہ قانون سازی کا عمل ہوتا ہے نا. ایک قانون سازی کے عمل میں آپ نے تمام پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. حکومت کی ذمہ داری لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو کاٹنا نہیں ہوتا, ان کو اندر لانا ہوتا ہے. یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے کہ وہ ان معاملات کو پن پوائنٹ کرے, ہائی لائٹ کرے کہ مسئلے کہاں پر ہیں. اس وقت حکومت جو اپوزیشن کر رہی ہے, اپوزیشن حکومت کر رہی ہے, اس طرح کا تاثر ہمیں مل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہماری جمہوری اداروں کے لیے جو بہت آلریڈی کمزور ہیں, یہ ایک نیک شگون نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو خاص کر اسی حکومت کے دوران اس وقت مشاورت کی ضرورت ہے, اس وقت لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں, چاہے معیشت ہو یا اور معاملات ہو, خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں, تو ہمیں ایک پیج پہ آنا ضروری ہے. نہیں, اگر آپ پوری طرح اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں نیب کے حوالے سے, تو نیب کے جو کردار رہا ہے, اور نیب وہ بہت زیادہ تنقید کا اس کو سامنا بھی کرنا پڑا. اپوزیشن تو ایک طرف, اپوزیشن نے تو کرنی ہے, اور ان لوگوں کو جن لوگوں کے اوپر کیس بنائے گئے انہوں نے بھی کرنی ہے, لیکن عدالتوں کی طرف سے بھی نیب کے کردار کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہا. اور پھر اس کے بعد ابھی اس تقرری سے پہلے توسیع کا مسئلہ اٹھایا جاتا رہا کہ توسیع کرنی ہے, لیکن اس کی بھی آئین اور قانون میں اجازت نہیں, تو یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ آرڈیننس لایا جائے گا. تو یہ جو تقرری ہے, اور اگر جاوید اقبال صاحب کے ٹینیور میں توسیع ہو جاتی ہے تو کتنا متنازع ہو جاتا ہے یہ معاملہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیوں اس کو آئین اور قانون کے جو راستے موجود تھے اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ نیب کے چیئرمین تھے اور کافی کنٹروورشل چیئرمین رہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نیب کا کردار پچھلے 3 سالوں میں عدالتوں نے, ہم نہیں کہتے ہیں, مطلب عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں, انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں سب کا یہ خیال ہے کہ نیب کا جو ڈومین ہے وہ انویسٹیگیشن کرنا, وہ عدالت کا جو ڈومین اس کے اندر مخل ہونا نہیں ہے. نیب نے بہت حد تک عدالتی کام بھی اپنے اندر سمونے کی کوشش کی ہے اور پولیٹیکل بنیادوں پہ کی ہے. دیکھیں عدالت کا, قانون کا اپنا ایک آبجیکٹیو ڈومین ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے تمام جو سیاسی معاملات ہیں اندر لانے نہیں ہوتے. نیب سیاست زیادہ ہو چکا ہے. تو چلیں ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ اس نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک آئینی راستہ موجود ہے, اور آپ کتنے آرڈیننسز لائیں گے. دیکھیں اس حکومت میں 3 سالوں میں تاریخی طور پہ سب سے زیادہ آرڈیننسز لائے گئے ہیں. یعنی کوئی جو چیز پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے, مشاورت سے ہونی چاہیے, اس کا راستہ دیرپا ہوتا ہے. آرڈیننس ہوتا ہے ریووکیبل, یعنی آپ نے ایک آرڈیننس لایا, کسی وقت اس کو ریووک کرنا ہوگا, اٹھانا ہوگا, اور اس کی مدت کم ہوتی ہے. وہ ایک ادارتی عمل نہیں ہوتا. تو صدر کو بالکل استحقاق حاصل ہے, ان کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ آرڈیننس لائے, لیکن
آرڈیننس جو ہے نا ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. انہوں نے آرڈیننس کو ایک نارمل کیس بنایا ہے اور جو قانون سازی کا پارلیمانی راستہ ہے اس کو ایکسیپشن بنا دیا ہے. صحیح, اور وہ ہو نہیں پا رہی, اور پارلیمان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ ابھی جس طرح ای وی ایم کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کرتے رہے, وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر نظر ہمیں نہیں آتا. اس کے حوالے سے بھی آرڈیننس کی باتیں ہیں, ہر معاملے میں آرڈیننس نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا پارلیمنٹ میں اگر آپ کا کوئی کام نہیں تو اس کو بند کریں, تالے لگائیں, پھر آرڈیننسز لے کے آئیں. تو پارلیمنٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وسیع قومی مفاد میں مشاورت کرتے ہیں. تمام دیکھیں اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, وہ بھی تو ووٹ لے کے آئے نا, چلو آپ نے زیادہ لیے لیکن ان کے بھی ووٹ ہیں, وہ بھی ایک عوامی حلقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان کی رائے بھی امپورٹنٹ ہے, یعنی ان تمام ووٹرز کی رائے امپورٹنٹ ہے جنہوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ آپ نے ان حالات میں پارلیمنٹ کی تکریم کو, اس کی سپریمیسی کو اگر آپ نے انشور کرنا ہے تو یہ سارے کام پارلیمنٹ کے ذریعے ممکن ہے, ہونے چاہیے. صدارتی ریفرنس یا صدارتی جو بھی آرڈیننس ہوتا ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا قومی مسئلہ ہو جس پہ اتفاق رائے کے لیے ٹائم نہ ہو اور اس کو جلدی کرنا ہے. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک نارمل روٹین کا ہے. چیئرمین نیب کو آپ نے اس کی تقرری کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو توسیع دینی ہے, تو وہ ایک نارمل معاملہ ہے اور یہ پارلیمنٹ کے ذریعے نارمل پروسیجرز ہو سکتا ہے. صحیح. یہاں پہ میں عامر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر اس آئینی اور قانونی شرط اور حق کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے, رکھا بھی جا سکتا ہے جیسے کہ وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں, اور پھر تقرری ہو بھی جاتی ہے, اور یا پھر توسیع کی جو باتیں چل رہی تھیں تو اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابھی قبل از وقت کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور کہنا جو ہے ہم باتیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن جو الزام لگاتی رہی ہے نیب کے اوپر کہ جناب یہ جو نیب ہے یہ اس نے حکومتی جو وزراء ہیں, حکومتی جو پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے کیسز اور ان تمام چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا, بی آر ٹی کے منصوبے کو کبھی نہیں دیکھا, مالم جبہ والے منصوبے کو کبھی نہیں دیکھا, اور بہت سے سکینڈلز جو ہیں ان کو نہیں دیکھا, آٹا چینی اور اس طرح کے بہت سے سکینڈلز کو نہیں دیکھا. تو یہ ان کے بیانات کو تقویت نہیں ملے گی کیا کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا تو؟ بالکل, دیکھیں نا آپ, حکومت خود جو ہے نیب کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. اچھا, یعنی پولیٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری کا ایک آبجیکٹیو راستہ قانون اور آئین میں موجود ہے, اس کو فالو کریں تو کنٹروورسی ختم ہے, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی. سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ موجود ہے, ایک نارمل راستہ, سموتھ راستہ ہے. دیکھو آپ کو ایک نیب کا چیئرمین مقرر کرنا ہے نا, آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے, آپ کا آبجیکٹیو یہ نہیں کہ ہم نے اسی کو ہی لانا ہے اور اسی کو ہر صورت میں لانا ہے. تو یہاں سے سیاست کا آغاز ہوتا ہے, اور اس میں نیت اور انٹینٹ اور پرپس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. حکومت کو بیسیکلی اور پھر مشاورت بھی نہیں کرنی ہے, اور ہم نے جو ہے سب کو چور کہنا ہے. تو آپ اگر جج بھی بنتے ہیں, آپ سب کچھ بنتے ہیں, تو پھر آپ نے وہ جو ڈومین ہے, ریاست کے اداروں کا اپنا ڈومین ہے, ان ڈومین کی رسپیکٹ اگر پارلیمنٹیرینز خود نہ کرے تو پھر آپ کسی اور پہ کیا اعتراض کریں گے, کسی اور پہ کیسے انگلی اٹھائیں گے. تو یہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے, اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کے انٹینشنز کیا ہیں. اور لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں صرف پاکستان نہیں دیکھ رہے, انٹرنیشنل لیول پہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ سمجھتے ہیں, اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ جو کریں گے اس پہ بات صحیح, آپ نے بہتر راستے کا انتخاب کرنا ہے. عامر صاحب بریک پر جا رہے ہیں, ناظرین بریک پر جا رہے ہیں. راستہ سیدھا ہی اختیار کیا جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے, اگر ٹیڑھے میڑھے راستے سے چلیں تو بہت سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں. واپس آئیں گے تو جعلی ویکسین نیشن کے اوپر بھی بات کریں گے کہ نون لیگ کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے حکومت کی جانب سے, تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے جسے متنازع بنا دیا گیا ہے. بہت سے مسائل کی طرح ای وی ایم کی طرح یہ مسئلہ بھی متنازع ہو چکا ہے. اب ذرا بات کریں گے جعلی ویکسین کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کا نام آ گیا, رجسٹریشن ہو گئی, اور وفاقی حکومت نے عامر حسین صاحب ڈال دیا الزام نون لیگ کے اوپر. اور آپ نے شہباز گل صاحب کے بیانات بھی سنے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ورکرز جو تھے یہ ان کی گورنمنٹ کے لگائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, ان کے بڑے متحرک کارکن ہیں, ان کے ساتھ بڑے چلنے والے ہیں. لیکن نون لیگ کا بیان بھی یہ جواز رکھتا ہے کہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی, وزارتیں تحریک انصاف کی, معاملات تحریک انصاف کے, صحت کے ادارے تحریک انصاف کے اثر انداز ہمیشہ نون لیگ ہی کیوں ہو جاتی ہے پنجاب میں؟ یہ بہت انفارچونیٹ واقعہ, یہ گورننس کرائسس کا ایک بہت اہم, ایک بہت اچھی مثال ہے.
دیکھیں پاکستانی ہے سارے، کچھ نون لیگ میں ہوں گے، کچھ پی ٹی آئی میں ہوں گے، کچھ پیپلز پارٹی میں ہوں گے، کچھ کسی اور پارٹی میں ہوں گے جی، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، سمپتھائزرز ہوں گے، ہمدرد ہوں گے مختلف پارٹیز کے. تو یہ ان کا بنیادی حق ہے کسی پرٹیکولر سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا نہ کرنا. اچھا جہاں تک بات آتی ہے گورننس کی، یہ جو کام ہے یہ گورننس کی فیلئر ہے. اگر یہ سارے ورکر نون لیگ کے تھے، ریگارڈلیس آپ جس کے بھی تھے، آپ کا کام تھا ایس او پیز بنانا، اداراتی عمل کو مضبوط کرتے، مانیٹرنگ ایویلیویشن کا ایک طریقہ کار آپ نے وضع کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی مانیٹرنگ ویک ہے تو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی نون لیگ کا ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا، کسی کا بھی ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ نے اداروں کے اندر کتنی اسٹرنتھ لائی ہے کہ اس طرح کے کیسز کو پکڑا جائے. تو وہ کام ہوتا ہے حکومت کے ان اداروں کا جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عمل کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں، شفاف بنائیں، اور اس عمل میں سیاسی مداخلت کے بجائے پیشہ ورانہ صلاحیت پہ فوکس کریں. نواز شریف صاحب کا تو معاملہ ہائی پروفائل ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی دیکھا جائے تو بہت سے جعلی ویکسینیشن کارڈ بھی بڑھتے رہے. بالکل، دیکھیں بات یہ کہ پوری دنیا میں، اب امریکہ میں آپ دیکھیں، نیو یارک میں کل بیان ہے کہ امریکہ میں جو ہے جعلی جو ویکسین ہے ان کے کارڈز بڑھتے رہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو پھر لوگ کسی، اگر وہ ٹرمپ کہ اگر ان سب تمام جو یو ایس میں ہو گیا ہے سارا معاملہ، اس کو اگر ہم ٹرمپ کا سپورٹر سمجھ کے ڈسمس کریں تو یہ حل نہیں. انہوں نے اس کا حل نکالا، انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کریں، مانیٹرنگ کریں، جنہوں نے یہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے اور دیٹس آل، پھر سسٹم کو بہتر کریں. ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی غفلت ہوئی ہے تو غفلت ادارے سے ہوتی ہے، انڈیویجول تو کام کرتے ہیں نا، اندر ادارے کے اندر پالیسیز ہوتی ہیں، ان پالیسیز کو عمل کرانے کی ذمہ داری حکومت کے وزراء کی، وزارت کی، جس وزارت کے تحت یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس وزارت کی ہے، وہاں کا سیکرٹری کی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ڈائریکٹر جنرل ہے اس کی ہے، اور پھر اس کے پوری ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو انشور کرے کہ یہ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھیں. یہ کسی ورکرز کی نہیں ہوتی، ورکرز ہو یا کوئی عام کام کرنے والا انسان ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو اگر پتہ ہے کہ پالیسیاں صحیح ہیں، سسٹم چل رہا ہے، تو کسی کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ وہ کوئی فیک ویکسین کی بات کرے یا کوئی بھی کام کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے نظام کے اندر جو آپ نے وعدے کیے تھے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. آپ الزامات لاکھوں پہ لگائیں لیکن کام تو حکومت کا ہے، یہ بات حقیقت ہے. اپوزیشن کی اس بات کو میں مانتا ہوں، خیر ان کے دور میں بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن اس بات کو میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ کام حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کی وزارت کی ذمہ داری ہے، ان کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے. صحیح، آپ الزام لگا کے اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے اور اپنی جان بچا کے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو اداروں کو کنفیشن کا کلچر نہیں، یعنی ہم اعتراف کرنے کا کلچر لانا چاہیے. جمہوریت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں غلطی ہو گئی پھر اس کو سدھارنے کی بات کریں، لیکن آپ الزامات کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور بلیم گیمنگ کی طرف کھیل کھیلتے ہیں. نظام کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ذرا ایک نظام، حکومتی نظام وضع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صدارتی نظام لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. صدارتی نظام کے نفاذ کے متعلق سے درخواستیں بھی جا چکی ہیں اور سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. 27 ستمبر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی. صدارتی نظام کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں عامر صاحب، اور کب تک ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ یہ نظام ہو پاکستان میں اور یہ نظام ہو پاکستان میں، اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں؟ موجودہ حکومت تو اتنے ماڈلز کی بات کرتی ہے کہ وہ ابھی تک کوئی ماڈل وضع ہی نہیں کر پائی کہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اب صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ صدر یا وزیر اعظم یا پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ جمہوری جو ادارے ہیں ان کی مضبوطی کا ہے، گورننس کو بہتر کرنے کا ہے. دیکھیں لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹری عمل ہوتا ہے. پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے، پاکستان میں ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، پاکستان میں کلچرل ڈائیورسٹی ہے، پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، پھر اس کے ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹریز ہیں. تو یہ ایک ڈائیورس ملک ہے. یہاں پہ فیڈرل جو وفاقی حکومت ہے، وفاقیت ہے، فیڈرلزم جس کو کہتے ہیں، جس میں ایک پاور ڈیوالوشن ہے، وہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے. ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی، آپ کو پتہ، ہم نے ایک 1 یونٹ بنایا پاکستان کو، ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا. ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. پریزیڈنشل نظام سے کیا بہتری آئے گی جب تک آپ کے ادارے ٹھیک نہیں ہوں؟ آپ کا ووٹ دینے والا عام آدمی جب ووٹ دینے جائے تو اس کو گن پوائنٹ پہ ڈرایا جائے، اس کو کوئی سردار، چودھری، فیوڈل کا کنٹرول حاصل ہو، آپ کا جو معاشی نظام ہے وہ بیٹھا ہوا،
آپ نے جب دیکھیں 3-4 کام کرنے پاکستان کو، آپ نے لینڈ ریفارم سے کام کرنا ہے تاکہ عام آدمی اتنے امپاور ہو کہ اپنی مرضی سے ووٹ دے، وہ ہاری نہ ہو بلکہ اپنی زمین کا مالک ہو۔ آپ نے اپنے ملک کے اندر جسٹس کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ 40 سال سے کیسز چل رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آپ نے لوکل گورننس کے جو ادارے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو مضبوط کرنا تاکہ لوگوں کے مسائل اور پلاننگ لوکل لیول پہ، منصوبہ بندی ہو لوکل لیول پہ۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ آپ لائیں گے، نظام کوئی بھی ہو۔ آپ اوپر سے ایک صدر بٹھا دیں، وزیر اعظم بٹھا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صدارتی نظام دنیا میں صدارتی نظام میں موجود تھے اور یہ پارلیمانی نظام بھی موجود تھے، ابھی بھی موجود ہیں، اور دونوں جہاں گورننس اچھی ہے، جہاں پہ انکلوژن کا سینس مضبوط ہے، جہاں پہ معاشی انصاف موجود ہے، جہاں پہ عدالتیں جلدی فیصلہ کرتی ہیں، تو وہاں پہ کوئی بھی نظام بہتر چل سکتا ہے۔ بات یہ کہ ہمیں ان اصلاحات پہ زور دینے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی ڈائیورسٹی کو سمجھنا ہے۔ پاکستان کو آپ ایک ہی طریقے سے نہیں چلا سکتے، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، ماننا ہے کہ تمام ایتھنک گروپ امپورٹنٹ ہیں، یہ پاکستان کے سٹیزنز ہیں اور ان سب کو ملا کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب یہ سوچ جب آئے گی ہمارے سیاسی نظام کے اندر تو اس ملک کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی، ایک ٹالرنس کا کلچر آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کرنے کے بجائے اگر ٹاپ لیول پہ کوئی سنگل نیشنل کریکولم پہ فوکس کریں، ادھر یہ صدارتی نظام لائیں، مطلب یہ کام، یہ آرٹیفیشل کام ہے، یہ کاسمیٹک کام ہے۔ اس وقت کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں، اس وقت آپ کو سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے۔ سٹرکچرل چینجز جن کی باتیں آپ نے کی تھیں اور دعوے آپ نے کیے تھے، نیچے سے نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جمہوری جو ادارے ہیں ان کی مضبوطی ضرورت ہے، نہ کہ آپ نظام کا لفظ ساتھ جڑا ہوا ہے پارلیمانی کے ساتھ اور صدارتی کے ساتھ، تو آپ صدارتی کے ساتھ لفظ جڑے کی وجہ سے آپ کہیں جی ہم نے پورا نظام ہی بدل دیا۔ مسئلہ یہ کہ یہ اسکیپ ہے، یہ راہ فرار ہوتا ہے۔ حکومتیں جب پرفارم نہیں کرتی، ہاں جی کیونکہ یہ پارلیمانی نظام کی غلطی، ابھی صدارتی نظام لے کرنا چاہیے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ میں بتاؤں 3.5 سال ہو گئے آپ کو، تو آپ نے لوکل الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کس نے ابھی کرائیں گے نا؟ ابھی دیکھیں، ابھی بھی نہیں کرائیں گے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ کبھی نہیں کرائیں گے۔ اچھا، ابھی کرائیں گے، یعنی نون لیگ صحیح کہہ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں تحفظات ہیں۔ آپ ان کو تحفظات، دوسری بات یہ کہ ان کو ابھی پرفارمنس کی بنیاد پہ کافی ڈر ہے، اگر لوکل الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں ان کے لیے بڑا ڈس ایڈوانٹیج۔ لیکن کنٹونمنٹ میں تو وہ تحریک انصاف سامنے رہی ہے نا؟ دیکھیں کنٹونمنٹ میں رہی، لیکن ان کا جو اصل وہ تھا میدان تھا پنجاب کا، ہاں پنجاب میں تو وہ نہیں کر پائے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جب آپ لوکل دیکھیں، اس کی ایک تاریخ ہے، پچھلی اگر آپ 1-1.5 سال سے دیکھیں جو ضمنی انتخابات ہوئے اور جگہوں پہ ہوئے، اس میں ان کو کافی سیٹ بیک ملا۔ یہ اپنی لیکن وہ اوور آل جو مجموعی کامیابی ہے اس کو وہ سکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اگر پنجاب کی صورتحال دیکھا جائے تو پنجاب سے اٹھنا ہے تو وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ بات بھی ہے نا، دیکھیں آپ کو اس میں کامیابی ہو ناکامی ہو اپنی جگہ، لیکن گورننس کو بہتر کرنا ہے، جمہوریت کو واقعی گراس روٹ پہ لے کے آنا ہے، تو آپ نے لوکل الیکشن پہلے کروانا چاہے تھے۔ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی، یا تو نالائقی ہے یا نیت کا مسئلہ ہے۔ آپ ابھی کروائیں گے تو ابھی 1.5 سال میں کون سا تیر ماریں گے یہ سارے؟ اچھا، نیا جو لوکل گورننس سٹرکچر ہوگا یہ تو شروع سے کروانا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب آپ خود ہی نہیں آپ صدارتی نظام کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، آپ پہلے یہ لوکل گورننس کو مضبوط کریں، یہیں سے جمہوریت سامنے آئے گی، یہیں سے جمہوریت سامنے آئے گی، اور پھر آنے والی جو حکومت ہے لوکل نظام آئے گی تو وہ اس کو منسوخ کر دے گی اور آگے چلے گی کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں پچھلے والوں کے لائے ہوئے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے لوکل گورننس کی جو سٹرکچر ہے اس کو مضبوط نہیں کیا، اس کو ڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش کی۔ جی دیکھیں 18 امینڈمنٹ کا ایک آبجیکٹو تھا، مقصد یہ تھا کہ صرف صوبوں تک اختیارات لانے نہیں تھے، بلکہ آگے ڈیوائیڈ کرنے تھے، گراس روٹ لیول تک ان کو لے کے جانا تھا، تک لانا تھا۔ یہ ایک سٹیپ تھا 18 امینڈمنٹ، لیکن یہ یہاں کے رک گیا۔ صوبوں تک تو چیزیں آ گئی، صوبے وزیر اعلیٰ اب نیچے نہیں جا رہی، تو یہ صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے کہ آپ اس کو نیچے لے کے جائیں۔ جب تک آپ گراس روٹ پہ نہیں لے جائیں گے تو 18 امینڈمنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی 18 امینڈمنٹ کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن نظام کوئی بھی ہو، لفظ جوڑ دینے سے کہ آپ نے نظام بدل دیا تو اس سے کچھ حاصل حصول نہیں ہونے والا جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، اور یہ پولیٹیکل ویژن کی بات، صحیح پولیٹیکل ویژن کی بات ہے، اور ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی ابہام ہیں اور جتنے بھی سکم ہیں ان کے اندر۔ لیکن ابھی تھوڑی سی بات کریں گے مہنگائی
کے حوالے سے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عامر حسین صاحب، اور روز ہم مہنگائی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، روز نئی قیمتیں آتی ہیں، روز رد و بدل ہوتا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے چیزیں باہر ہو گئیں، آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں کل پھر چینج ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور تحفہ بھی ملنے جا رہا ہے، وہ دے دیا گیا ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھنی جا رہی ہیں۔ غریب کرے گا کیا؟ دیکھیں آپ نے بجلی کی تو ابھی شروع بڑھی ہے، میں ایک سال اس تھنکنگ میں گزارا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہ جائیں، ایک سال کے بعد جب حالات بہت مخدوش ہو گئے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا یہ ہم آئی ایم ایف کہ ہمیں جانا چاہیے، ہم خودکشی نہیں کریں گے بلکہ جا کے بیگنگ کریں گے، کر لیا ٹھیک ہے، ہر حکومت نے کی، آپ نے بھی کیا تو، لیکن اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے اپنے شرائط ہیں، اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے، تو اسٹیبلائزیشن پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف یا کوئی بھی لینڈر یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے جو پیسے اس ملک کے پاس ہیں، یہ ہمارا کلائنٹ ہے تو واپس کیسے کرے گا، آپ کی انڈسٹری بھی نہیں چل رہی ہے، آپ کا کوئی سیکٹر کام نہیں کر رہا، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، آپ یوٹیلیٹی بلز بڑھاؤ، سب سے آسان طریقہ ہے، یا ٹیکس لگاؤ، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاؤ۔ تو حکومت جو ہے اس اسٹیبلائزیشن پروگرام کو لانے سے پہلے آپ کے پاس ایک معاشی پالیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر آئی ایم ایف کے ڈیمانڈز بڑھ رہے ہیں تو اس پریشر کو آف سیٹ کرنے کے لیے آپ کی انڈسٹری چلنی چاہیے۔ اس وقت جو ہے مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم کچھ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں، ہم درآمدات پہ انحصار کرتے ہیں، ہر چیز ہم گندم، ایک زرعی ملک ہے، گندم بھی درآمد کرتے ہیں، چینی بھی درآمد کرتے ہیں، کپاس بھی کرتے ہیں، باقی اشیاء کی آپ چھوڑ دیں، خورد و نوش کی بہت ساری چیزیں۔ تو اس صورتحال میں جب آپ کی معاشی حالت اتنی خراب ہے تو آپ نے تو پیسے واپس کرنے، آئی ایم ایف کو بھی کرنے، انٹرنیشنل لینڈرز کو بھی کرنے، تو کہاں سے کریں گے؟ تو پھر آپ نے یہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں ابھی 35% جو ہے نومبر کے بعد گیس کے مد میں اضافہ ہوگا 4 ماہ کے لیے، ابھی کہہ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اور آگے بڑھے، تو اس صورت میں دیکھیں آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے عام آدمی کی وہ آلریڈی کم ہو گئی، یعنی بے روزگاری 15% بڑھ گئی ہے، انفلیشن ریٹ 12% ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کہاں تک آپ کا جو مڈل کلاس ہے جس پر اب یہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں وہ کہاں یہ پوری کرے گا چیزیں؟ بڑا مشکل ٹائم آنے والا ہے، بہت صحیح مشکل ٹائم آنے والا ہے، پروڈیوس کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم بہت کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پیداوار میں اضافہ بھی ہو چلا ہے، لیکن مہنگائی جوں کی توں ہے، اگر جب تک ہم اپنی پروڈکشن کو نہیں بڑھائیں گے تو معاملات ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل جائیں گے۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے اب افغانستان کے اوپر، ملکی حالات کے اوپر آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں تو امریکہ بہادر جو ہے وہ کہتا ہے کہ افغانستان میں فضائی حملے جاری رہیں گے اور طالبان کو ہم بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر کتنا بڑا کلیش آتا ہے؟ عامر حسین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو معاملات اور تھے اور آپس میں باتیں تھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو ٹیبل پہ مزید آنا چاہیے، معاملات کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور فضائی حملوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیان دینا کہ امریکہ جو ہے وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، تو کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں؟ دیکھیں امریکہ کا جو ایٹیچیوڈ ہے انٹرنیشنلی، جہاں وہ گیا، سیریا ہو، عراق ہو، یمن ہو، یمن میں خیر نہیں گئے، سیریا میں، عراق میں، پھر آپ کا لیبیا میں، ویتنام میں پرانا، تو یہ ایک امپیریل پاور کا ایک خاص ان کا ایک مزاج ہے، بہت ہی ایگریسو قسم کا۔ افغانستان میں اگر یہ فضائی حملے کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی آئے گی اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہمارے ملک کو ہے، اور ہم سمجھتے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ افغانستان میں فضائی حملے کرنے سے طالبان کا کچھ نہیں بگڑے گا، عام لوگ مریں گے جو پہلے ہوا ہے۔ تو افغانستان نے بہت سفر کیا ہے، عام افغانی آج بھی سفر کر رہے ہیں، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے معذرت بھی کی کہ ڈرون میں جو مارے گئے، ایڈ ورکر کو مار دیا، اس کی پوری فیملی کو۔ بات یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے لیے کیا کردار ہو سکتا ہے تمام ممالک کا۔ اس خطے کے اندر مزید جنگ کو ہم کے محتمل ہم نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ رہا کہ ہم اس کے ایک بہت امیجیٹ نیبر ہیں افغانستان کے، بہت بڑا بارڈر ایریا ہے ڈیورن لائن کا، 2200 کلومیٹر کا، تو اس پورے ایریا کے اندر جب ایک انسٹیبلٹی آتی ہے تو ایک بہت بڑا انفلکس پاکستان کے اندر، بہت سارے لوگ مہاجرین
اور آپ کے وہ آنے شروع ہوتے ہیں، ریفیوجیز آنے شروع ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کو اس خطے کے اندر اگر اس طرح کا ایکشن کرنا ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اس ریجن میں چائنا ہے، روس ہے اور ممالک ہیں، یہ اس کو ضرور اس کی کاؤنٹر کریں گے. اور ابھی تک جو ہے رشیا سے اور چائنا سے کچھ اس طرح کے ڈپلومیٹک ایورچرز آ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور پاکستان کو بھی اس لیکن یہ سب چاہتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ظاہر ہے. دیکھیں امریکہ کا یہ مزاج رہا ہے. افغانستان میں جب انہوں نے وڈرا کیا تو انہوں نے کسی نہ کسی پہ بلیم ڈالنا ہے. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم تو وہاں پہ اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے تھے اور یہ سارا طالبان کا گیم. اور یہ بیسیکلی طالبان کو انہوں نے دوحہ مذاکرات کے دوران جب ہم نے دیکھا کہ ایک الگ نوعیت کا ان کا رویہ تھا، جب اب وہ افغانستان سے وڈرا کر گئے ہیں تو رویہ بالکل مختلف ہے. ڈیفرنٹ ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ایک پاور ہے اور امریکہ ہمیشہ اس علاقے میں اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ کو لے کے آیا ہے. وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کا اب بھی موجود ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان کسی طرح سے ہمارے چنگل سے نہ نکل جائیں، یعنی ان کو کنٹرول کرنا. اور اس کے بعد پھر جب یہ ڈرون اٹیک کی بات کریں گے، حملوں کی بات کریں گے، اس کے بعد پھر یہ ان کو نیگوسیشنز پہ لائیں گے اپنے ٹرمز. بیسیکلی یہ ایک ٹیکٹیک بھی ہے امریکہ کا. اور اچھا میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسے آپ ان کی ٹیکنیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ان کا ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جس طرح طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ خوراک اور ادویات اور کاروبار کے معاملات چلانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو مختلف این جی اوز ہیں اور اقوام متحدہ کی مخصوص عالمی تنظیمیں ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں جن کے تعلق ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام کو جاری رکھیں. اور امداد کے حوالے سے 2 لائسنس جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے اور طالبان سے لین دین کی اجازت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ان کے ٹیکٹکس میں ہے؟ دیکھیں 2 طرح کے ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ نے جیسے پرل ہاربر میں کیا تھا یا ناگاساکی ہیروشیما میں کیا تھا. ایک اس کا ایک امپیریلزم کا ایک گندا فیس موجود تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دوسرا جو ایک ڈپلومیٹک چینلز استعمال ہوتے ہیں جو اب بھی ہو رہے ہیں، جیسے ایڈ ورکرز کی بات ہے، انٹرنیشنل این جی اوز کو آنے کی بات کی گئی ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل اسسٹنس ہیومینیٹیرین سپورٹ ملے گا افغانستان کو، یہ چلے گا. اور اس میں بھی نیگوسیشن دیکھیں افغانستان کو اب طالبان کو ستمبر کے بعد ابھی اکتوبر آئے گا تو ان کے پاس خوراک ختم ہو گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، ملک میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے اور ابھی آلریڈی جو ہے اندر سے بہت سی خلفشار کی عناصر جنم لے رہے ہیں. ایک تو امریکہ پریشرائز کر رہا ہے بھائی ہم مزید کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹرمز پہ آ جائیں. اور وہ بیسیکلی امریکہ اپنے ٹرمز منوانے کے تمام ڈپلومیٹک اور تمام ایگریسو مینز کو استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ملا جلا ایک حالانکہ جس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ بہت بڑی جیت ہوئی اور ہم نے طالبان کے لیے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اب ان این جی اوز اور تنظیموں کو ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ پہلے وہ بھی ان کی مخالفت کرتے رہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہے گا، لیکن اب وہ بھی معاملات کے سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جیت کا لفظ جو جاری رہا اور ہار کا ایک لفظ جاری رہا، تو یہ کتنی بڑی جیت اور ہار تھی. حالانکہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک جیت تو آپ نے حاصل کر لی، لیکن اب آپ نے اس ملک کو چلانا بھی ہے، ابھی آپ نے اس ملک کے نظام کو بھی دینا ہے. ابھی تو عبوری گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے جس کے اوپر پہلے ہی تشویش ہے. یہ تو ساری جو ہے نا خوش فہمیاں ہیں زیادہ تر. ہم اکثر بڑے جلدی کہتے ہیں ہم تو جیت گئے جی، ہم نے سارا امریکہ کو ڈیفیٹ کیا. یہ دیکھیں جیت ہار کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر افغانستان میں جیت ہوتی تو ایک بہتر سٹیبل ڈیموکریٹک سسٹم کا آنا ہوتا، لیکن نہیں ہے. لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی، خواتین کی ہوتی، مختلف ایتھنک گروپ، 45% پختون ہے، 65% نان پختون ہے، 55% نان پختون ہے، ان سب کی پارٹیسپیشن ہوتی، ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنتی، تو وہ افغانستان کی جیت تھی. یہ کوئی جیت نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیکٹیکل وڈرال ہے امریکہ کا. وہ امریکہ جس نے 20 سال میں کچھ بھی نہیں کیا افغانستان میں سوائے بوم گرانے کے، سوائے وہاں پہ ایک بڑی فوج کھڑا کرنے کے، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور جگہوں پہ لیے زیادہ کام نہیں ہوا. اگر کوئی جیت ہوتی افغانستان میں تو افغانی عوام کی جیت ہونی چاہیے، جو ابھی ہمیں نظر نہیں آئی.
اب جو طالبان آئے ہیں ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اندرونی معاملات جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ابھی انہیں اندرونی طور پہ بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ معاشی مسائل اور کاروباری مسائل اور انٹرنیشنل افیئرز ایک سائیڈ پہ رکھیں, جو ان کے اپنے اندر تنظیمیں ہیں جو ان کے مخالف ہیں, ان کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو بڑی مشکلات دیکھنی پڑیں گی. بہت مشکلات ہیں. دیکھیں افغانستان میں جو عام ہارڈ کور طالبان ورکرز ہیں جو گراؤنڈ پہ ہیں وہ بہت مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑی پاسبلٹی کہ وہ سوئنگ کر جائیں القاعدہ کی طرف, داعش کی طرف یا اور ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف, کیونکہ افغانستان کا جو ایک اوپر جو ڈپلومیٹک لیول پہ کام کرنے والا طبقہ ہے طالبان کا, اور نیچے جو عام طبقہ ہے, ان کے بیچ میں اس وقت کافی سملیرٹی نہیں ہو رہی, ایک پیج نہیں آ رہے. اور دوسرے ایتھنک گروپس ہیں, ان کا اپنے مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں افغانستان میں کام کرنے کے لیے, بہت زیادہ کام. صحیح, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عامر حسین صاحب. اور امریکہ کو بھی جو ہے امداد جاری رکھنا پڑے گی, جس طرح چین اور دیگر خطے کے ممالک کہتے رہے ہیں کہ وہ یہاں سے گئے, لیکن اب اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش بھی انہی کے اوپر آتی ہے اور بہت سے ممالک کے اوپر آتی ہے. لیکن کوشش یہی ہے اور دعا یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو, اور پاکستان ہمیشہ اپنا مثبت کردار اس میں کرتا رہے گا ادا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.